बुलेटिन के आगाज से बताया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, या यही बेंच समाअत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज ये फैसला सुनाएगा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनेगा या यही बेंच समाअत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज ये फैसला सुनाएगा। कल ये फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनेगा या यही बेंच समाअत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज ये फैसला करेगा। कल ये फैसला महफूज किया गया था और ये दरख्वास्त की गई थी फुल कोर्ट बेंच बनाने की, और इस पर जो अदालत की जानिब से है वो फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आमिर। कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी लार्जर बेंच फैसला करेगा कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत ये 6 रुकनी बेंच ही करेगा या फिर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हुकूमत की तरफ से बार बार ये इस्तदा की जाती रही कि इस मुकदमे के लिए भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर नहीं की थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ सिविल सोसाइटी के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दायर की और अदालत में दलाइल दिए कि ये अहम नौयत का मामला है और इसमें इदारों के दरमियान जो है वो कुछ डिफरेंसेस का मामला है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि एक ऐसी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जो फैसला तमाम इदारों और तमाम लोगों को काबिल कबूल हो। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस मुकदमे के लिए जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें हैं, इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। एक दीगर भी दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने भी इस दरख्वास्त की हिमायत की, ताहम दीगर तमाम जो दरख्वास्त गुजार थे जिसमें चेयरमैन PTI और साबिक चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त की मुखालफत की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया जो आज दिन 12 बजे सुना दिया जाएगा और फैसला होगा कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें हैं इन मुकदमात की समाअत अब फुल कोर्ट बेंच करेगा या यही जो 6 रुकनी बेंच है ये अपनी समाअत जारी रखेगा। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज किया था गुज़श्ता रोज़, जो आज दिन 12 बजे सुनाया जाएगा और इस हवाले से अहम फैसला होगा कि क्या फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना है या नहीं। लेकिन क्योंकि अगर बेंच तश्कील दिया जाता है तो कुछ जजेस पहले रिक्यूज़ कर चुके हैं, चीफ जस्टिस ने भी कहा कि वो माजरत कर चुके हैं और कुछ एक जज जो हैं वो बैरून मुल्क थे। लिहाजा अगर ये फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाता है तो ये मामला मज़ीद तो आज 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी सरजमीन मादनियात से मुज़य्यन है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कुरान पाक की आयात का हवाला दिया और इलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत ने इदारों के साथ मिलकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के कयाम को यकीनी बनाया। SIFC का कयाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि अपने मुल्क पर नजर डालें, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, साहली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कुरानी आयात का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने इस अज़म का यादा किया कि हमारा ये मुश्तरका आज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतजिर हैं। पाक फौज के सिपा सालार ने समिट से इजहार ख्याल करते हुए इलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, बस है शिकवाए तकदीर यज़दा तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत सी मदनियात से मुज़य्यन है। इस सलाहियत को मुकम्मल इस्तेमाल में लाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। ऐसा सरमायाकार दोस्त निज़ाम लाएं जिसमें आसान शराइत और गैर जरूरी इल्तवा से बचा जा सके। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और ईमान रखने पर जोर देते हुए कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तलावत भी की, जिनका तर्जुमा है
اور ہم ضرور تمہیں خوف اور بھوک اور جان و مال و ثمرات سے آزمائیں گے۔ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بیرک گولڈ کے سی ای او اور پریزیڈنٹ مارک برسٹو سمیت سعودی مائننگ منسٹر اور دیگر سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ پشاور، صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف سی ایم ایچ بھی گئے، خار دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، جبکہ انتظامیہ کو زخمیوں کی مکمل صحت یابی تک بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ پشاور، صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال سمیت خارد خودکش دھماکے، زیر تفتیش تحقیقات پر پیش رفت، منصوبہ سازوں، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے درمیان روابط کے خاتمے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے زخمی افراد کو خار سے پشاور منتقل کرنے کے لیے پاک آرمی کی ہنگامی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے خار دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے لیے سی ایم ایچ کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو زخمیوں کو مکمل صحت یابی تک علاج معالجے کی ہر بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے خار خودکش دھماکے کے متاثرین کو یقین دلایا کہ قوم دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس ماس کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس ماس نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ عسکری رہنماؤں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ جرمن فوج کے سربراہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت میں منعقدہ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی یا نہیں، فیصلہ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ ہائی پروفائل کمیٹی کرے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں ہائی پروفائل کمیٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت بارے فیصلہ کرے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، احسان مزاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ اور طارق فاطمی سمیت قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان اور سیکرٹری خارجہ شرکت کریں گے۔ کمیٹی سفارشات کی روشنی میں بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کرے گی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے بھارت میں شروع ہوگا۔ مرکز اور سندھ میں نگران حکومت کی تشکیل کا یہ معاملہ ہے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ نگران حکومت کے لیے زیر غور ناموں پر فیصلہ متوقع ہے، تو اہم فیصلہ آج متوقع ہے۔ مرکز اور سندھ حکومت میں نگران حکومتوں کی جو ہے تشکیل ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس بارے مزید تفصیلات جانیں گے محمد ارشد سے۔ جی ارشد۔ جی بالکل، دیکھیں وفاق اور سندھ میں نگراں حکومت کی تشکیل کے حوالے سے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس آج کراچی میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم اجلاس میں سندھ و مرکز میں نگراں حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نگراں حکومت کے لیے زیر غور ناموں پر فیصلہ بھی جو ہے وہ آج کے اجلاس میں جو ہے وہ متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی مشاورتی کمیٹی اجلاس بھی جو ہے وہ آئندہ 2 روز میں متوقع ہے، جبکہ جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہے رانا انصار، انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں نام فائنل ہونے کے بعد نگراں حکومت کے حوالے سے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ایک اجلاس کیا جائے گا اور بعد ازاں سندھ حکومت کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کا عمل شروع کیا جائے گا نگراں حکومت کے معاملے کے اوپر۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد ارشد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا معاملہ لٹک گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کو آئندہ حکومت کے قیام کے بعد ہی مستقل طور پر سی ای او ملنے کا امکان ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے 3 ناموں کی سیکیورٹی کلیئرنس حکومت کو موصول ہو گئی ہے۔ یہ سمری سول ایویشن ڈویژن کو آئندہ حکومت کے قیام کے بعد ہی ارسال کیے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مستقل چیف ایگزیکٹو کی یہ تعیناتی ہے جس پر اب تک جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پی آئی اے کو جو ہے آئندہ حکومت کے قیام کے بعد ہی مستقل سی او ملنے کا امکان ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے 5 نام روانہ کیے گئے تھے، جن پر 3 کو سیکیورٹی کلیئرنس بھی مل گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو موجودہ حکومت ہے
یہ امیدوار کا جو نام ہے فائنل کرنے میں اب تک ناکام ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے جو ایویشن ڈویژن کو آئندہ حکومت کے قیام کے بعد جو ہے مستقل جو سی او کا نام ہے وہ روانہ کیے جانے کا امکان ہے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہے کہ صرف قائم مقام سی او تعینات ہیں۔ جو موجودہ ایئر وائس مارشل عامر حیات ہیں، تقریباً ان کو 1 سال 4 ماہ ہو گئے ہیں کہ یہ ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں۔ قائم مقام جو سی او عامر حیات ہیں، ان کا نام بھی جو مستقل جو امیدوار ہے اس میں شامل ہے، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ گزشتہ کچھ عرصہ قبل ہی عامر حیات کو ڈیپوٹیشن کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع بھی کی گئی تھی۔ شکریہ آپ کا نوید۔ اب ایک خبر یہ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے نیدرلینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیدرلینڈز کے سرمایہ کاروں کے لیے سندھ میں فشریز اور واٹر سیکٹر میں مواقع ہیں، ایسا کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی پر سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، نیدرلینڈ کے سفیر کی جانب سے کہا گیا۔ اس ملاقات کے احوال جان لیتے ہیں، بیورو چیف کراچی طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ آگاہ کیجیے۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے نیدرلینڈ کی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں ماہی گیری اور واٹر مینجمنٹ میں نیدرلینڈ کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کے بارے میں نیدرلینڈ کی سفیر نے بتایا ہے۔ اور جو سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ، وہ کہتے ہیں کہ نیدرلینڈ کے سرمایہ کاروں کے لیے سندھ میں فشریز اور واٹر سیکٹر میں مواقع ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی نیدرلینڈ سندھ حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے۔ محکمہ آبپاشی سے نیدرلینڈ کے ساتھ رابطہ کرے گی، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس میں گفتگو کی اور یہ کہا ہے کہ نیدرلینڈ کے پانی کے ماہرین ستمبر میں آئیں گے اور اس سلسلے میں ان کا ایک اجلاس محکمہ آبپاشی سے طے کروا دیا گیا ہے۔ نیدرلینڈ کے پانی کے ماہرین کے صوبے میں سیلاب کے مسائل پر سندھ حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور سندھ حکومت نے تھر اور کوہستان کے علاقوں میں ڈیم جو بنائے ہیں، یہ بھی بارش کے پانی سے بھرتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا نیدرلینڈ کے سفیر کو، اور چھوٹے ڈیم جو ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ پانی زراعت اور مویشیوں کو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نیدرلینڈ اور سندھ حکومت پولٹری کی صنعت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ تو اہم ملاقات ہے جس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اور یہ جو اس میں جو سندھ حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے اہم جو فوائد ہیں وہ سامنے آئیں گے جلد۔ شکریہ آپ کا طلحہ۔ اب لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میو ہسپتال کی او پی ڈی، ایمرجنسی اور چائلڈ بلاکس کو ری ڈیزائن کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہسپتالوں میں نرسز کی تعداد پوری کرنے کی ہدایت۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی نے ہسپتالوں میں ایئر کنڈیشنز ترجیحی بنیادوں پر ٹھیک کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنانا ہمارا عزم ہے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ میو ہسپتال کی او پی ڈی، ایمرجنسی اور چائلڈ بلاکس کو ری ڈیزائن کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہسپتالوں میں نرسز کی تعداد پوری کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔